बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीवी न्यूज़ में स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन के 4 रोज़ा दौरे पर इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये जो 4 रोज़ा दौरा है नाजरीन, इसको इंतहाई अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। पाक चीन दोस्ती की जब हम बात करते हैं, इसकी वसअत की बात करते हैं, कराबतदारी की बात करते हैं या अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो ये फ़ोरम पाकिस्तान के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये ओवरऑल पूरी दुनिया की नज़रें इस पर इसलिए भी लगी हुई हैं कि इस फोरम में 140 से ज़ायद ममालिक के रहनुमा भी शिरकत कर रहे हैं और 30 से ज़ायद इदारों के सरबराहान भी इसमें मौजूद हैं। और थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम जो है उसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। 4 रोज़ा दौरा है, उनका बहुत टफ शेड्यूल है। आपसे कुछ देर कबल उन्होंने चीन के स्कॉलर्स और थिंक टैंक के साथ सी पैक पर राउंड टेबल इजलास में गुफ्तगू भी की है, जिसमें उन्होंने पाक चीन दोस्ती की अहमियत पर रोशनी भी डाली और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों ममालिक की जो दोस्ती है ये हर आजमाइश पर पूरा उतरी है और किसी भी तरह की जो आजमाइश है वो इन दोनों ममालिक को की एतमाद को ठेस पहुंचाने में नाकाम रही है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की जो है वो मुलाकातें भी रहेंगी डिफरेंट ममालिक के सदूर से। गाहे बगाहे हम आपको इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अपडेट्स करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। इसके अलावा निगरान वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग की खुसूसी दावत पर तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में जो इशाया दिया जा रहा है उसमें भी वो शरीक होंगे। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स होंगे कुछ देर में हम आपके साथ वो भी हैं, लेकिन अभी मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ, फिर हम इस अहम टॉपिक पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले डॉक्टर तलत शबीर साहब, आप डायरेक्टर हैं चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर एट इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के। बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर साहब आपने हमें टाइम दिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं फ़ाद वहीद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड स्टडीज़ के। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। इनके साथ साथ हमें स्काइप पे ज्वाइन करने जा रहे हैं अयूब सुंबल साहब, सहाफ़ी हैं, बीजिंग चाइना से हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरा जो पैनल है हम इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों की इजाज़त से मैं अयूब साहब से सबसे पहले बात करना चाहूँगी। अयूब साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी अयूब मच। साहब जी बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अयूब साहब, वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त बहुत ही अहम दौरे पर चाइना में मौजूद हैं। कुछ देर पहले उन्होंने एक खिताब भी किया है, मैं चाहूँगी पहले वो अहवाल आप हमारे सामने रखिएगा, फिर मज़ीद बात करते हैं। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो दौरा है पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का, ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड फोरम है उसकी जो 10 साला, एक तो उसका जो कंप्लीशन है वो, और दूसरा थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम है जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। और चाइना का अगर आप कहें तो कोविड के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट जो है वो इस टाइम पे हो रहा है, जिसके अंदर तकरीबन 150 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 30 से ज़्यादा सरबराहान मुमलिकत जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है उसको हम इंतहाई अहमियत से देख रहे हैं, और वो पाकिस्तान और चाइना की जो आपस की जो कमिटमेंट्स हैं और जो पाकिस्तान का सी पैक का जो आगाज़ है, जिस तरीके से हम समझते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड है उसका जो फाउंडेशन स्टोन है या जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान से शुरू होता है। तो पाकिस्तान की अहमियत इस हवाले से और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाज़ियत पड़ोसी और जो हमारी एक फॉर्मल जो फ्रेंडशिप है उसको उससे मज़ीद आगे जो है जब हम देखते हैं तो ये सिल्क एंड बेल्ट एंड रोड जो फोरम है उसकी इब्तिदा पाकिस्तान से होने के बाद इस वजह से बेइंतहा अहमियत का हामिल है। और वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है अभी कल उनकी आमद हुई है वज़ीर-ए-आज़म की, और जिस तरीके से बाकी सरबराहान मुमलिकत का आने का सिलसिला जारी है तो वो जो अपनी अपनी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर मसरूफ़ हैं। लेकिन आज शाम जो है बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जब प्रेसिडेंट शी जो है बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब करेंगे और अपना एजेंडा देंगे तो उसमें जो उनकी शाइया जो शमूलियत है वो बहुत अहमियत की हामिल है। अच्छा अयूब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो भी खिताब किया है वो मैंने आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि उसमें क्या क्या चीज़ा नुकात हैं जिसमें उन्होंने बात की है, वो अगर अहवाल आप हमारे सामने रखें। दूसरा, कौन कौन से ममालिक के सरबराहान हैं जिनसे वज़ीर-ए-आज़म की एक्सपेक्टेडली मीटिंग होने जा रही है? वज़ीर-ए-आज़म का जो यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन हुआ है उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान चाइना का जो एक फॉर्मल रिलेशन है या जो सी पैक के हवाले से कमिटमेंट्स हैं उनको उन्होंने मजीद प्लेज किया है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से ख़्वाह है कि जो है वो बेल्ट एंड रोड और जो सी पैक है वो मजीद आगे बढ़े, और जो पाकिस्तान के जो करंट्स आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि तात्तुल आया, या जो पाकिस्तान में कुछ हमने देखा कि स्लो पेस के हवाले से बात होती है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर
میں کچھ تعطل کا شکار آیا. تو وہ تمام چیزیں جو تھیں اس کے اندر پاکستان کا جو ایک موقف ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مزید ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ ان کو سپیڈ اپ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ اور جو فائنل جو گوادر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اپنے جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے, اور سی پیک کا جو انیشیل فیجز اور اس کے بعد جو مستقبل کے باقی تمام جو اس کے فروٹفل پروجیکٹس ہیں یا جس طریقے سے اس نے ڈیلیور کرنا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ شیورٹی اور کمٹمنٹس جو ہیں وہ وزیر اعظم نے کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور جو چائنیز اسکالرز ہیں ان کے ساتھ جو ان کا انٹریکٹیو سیشن تھا. اس کے علاوہ وزیر اعظم کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ایک جب آپ کہتے ہیں کہ جب یہ آج جو عشائیہ ہے جو پریزیڈنٹ شی نے دیا ہے اس میں تمام اس میں پریزیڈنٹ شی بھی ہیں, اس میں انڈونیشیا کے صدر بھی ہیں, اس میں کمبوڈین پرائم منسٹر ہیں, لہذا کافی زیادہ جو ہے 30 کے قریب جو سربراہان ممالک کہتے ہیں. تو ان میں سے لیٹس سی کہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی ملاقاتیں کن کے ساتھ شیڈول ہیں, ابھی تک اس کے بارے میں کوئی شیڈول واضح نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ایوب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, میں اپنے پینلسٹ کو شامل گفتگو کر لوں. ڈاکٹر صاحب, یہ فورم جس میں وزیر اعظم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اس کی سگنیفیکنس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس دورے سے؟ دیکھیے, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے اس شو پہ لیا. سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ چائنا جو ہے وہ اپنی گلوبل پریزنس جو چاہ رہا ہے دنیا میں, اس کے لیے یہ بیلٹ اینڈ روڈ جو فورم ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور ایک میسیجنگ ہے, ایک سگنلنگ ہے جو چائنا دنیا کو دینا چاہ رہا ہے کہ دے آر امپورٹنٹ اور بہت بڑے پروجیکٹ پہ جا رہے ہیں, اور وہ دنیا کی ترقی اور ڈیولپنگ ورلڈ کو ایک خاص ان کے ذہن میں ہے کہ جی ہم ڈیولپنگ ورلڈ کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور تو ایک تو گلوبل میسیجنگ ہے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا پاکستان کے پرائم منسٹر جو وہاں پہ ہیں یا پاکستان کی اس میں شمولیت ہوتی ہے, تو ہم ظاہر ہے اس کو سی پیک کے پرزم سے دیکھتے ہیں زیادہ, کہ ہم سی پیک, چونکہ سی پیک ایسا پروجیکٹ ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ایمبٹ میں کام کرتا ہے. تو ایک تو گلوبل سگنلنگ, دوسرا پاکستان کیا حاصل کرے گا اس سے, اور پاکستان کیسے جو ہے وہ اپنا جو سی پیک کے سے ریلیٹڈ مفادات ہیں ان کو کیسے تحفظ کرے گا. یا ان کو, میں ریوائیو کا ورڈ استعمال نہیں کرتا کہ لوگ سمجھتے ہیں ریوائیو کوئی چیز رکی ہوتی ہے, تو سی پیک میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ میرے خیال میں تھوڑا سا اور ایک جلا ملے گی اس کو, اور کام تیزی سے ہوگا. بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو سی پیک کے اندر ایسے ہیں جو تھوڑا سا تعطل کا شکار ہیں, یا کچھ ایسے چیزیں ہیں جو نئی ڈالنے ہیں اس میں, جس ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ ML1 کا پروجیکٹ اس میں شاید اس کی کوئی کمٹمنٹ ہو جائے. تو پاکستان کے لیے از اے گریٹ پرومس, پاکستان کے لیے بہت بڑا اس میں ایک اپرچونٹی ہے. تھوڑی سی جو امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ہماری جو حکومتی لوگ ہیں ان کے اندر یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی. ہمیں اس بڑے پروجیکٹ کو انڈرٹیک کرنے کے لیے جو نیسیسری اسٹیپس ہیں ہماری پارٹ پہ وہ کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور چائنا نے ہمیشہ اس کو کیا, اور جب بھی ہمارے ہائی آفیشیل, ہائی پروفائل پرائم منسٹر یا اور لوگ بھی جاتے ہیں تو ایک ہوپ ہوتی ہے جی کہ ہم کچھ نہ کچھ چائنا کے ساتھ تعلقات میں مزید بہتری آئے گی. چائنا ایک واحد ملک ہے ہمارے ساتھ جس کے تعلقات ہیں جو کنٹینیوسلی 70 سالوں سے مسلسل اچھے ہو رہے ہیں اور مسلسل اسٹرانگ ہوتے ہیں. دنیا میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے, ریجن میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے, اس کا اثر, اگر کوئی دو تعلقات آپس میں ٹھیک رہتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, تو پاکستان چائنا تعلقات ہے. تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ پرائم منسٹر کی وزٹ بہت اچھی ہوگی, اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس پہ ہمیں اچھی خبریں سننے کو ملیں گی جو ہم سننا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا محمد علی صاحب, سر آپ کیسے دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے اس دورے کو, کیا سگنیفیکنس آپ کو نظر آتی ہے؟ دوسرا, یہ جو تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہے اس میں پاکستان کی موجودگی, وزیر اعظم کی نمائندگی, ہم سب جانتے ہیں پاکستان جو ہے وہ چائنا کا بڑا اہم ہی تصویراتی شراکت دار ہے, پھر وہاں پر دنیا کے سربراہان مملکت بھی موجود ہوں گے. اوور آل جو سچویشن ہے خطے کی, اس میں کیا میسج آئے گا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, 4 پہلو ہیں جس کی میں نشاندہی کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, جس طرح آپ نے بھی اپنے ابتدائی کلمات میں بتایا کہ تقریباً 150 کے قریب ممالک کی اس میں نمائندگی ہے, تو اس سے سب سے بڑا تو جو ثبوت دنیا کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے معاشی نظام کا فیوچر ہے جو کہ BRI پریزنٹ کرتا ہے, کہ دنیا کا جو اکنامک اور ٹریڈ فیوچر ہے اور جو نظام ہے اس کا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے, اور سب سے امپورٹنٹ گلوبل اکنامک سسٹم کے حوالے سے. تو خود چائنا جو ہے وہ اس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ پوری دنیا کو شوکیس کر رہا ہے, صرف ڈیولپنگ ورلڈ کو وہ انسینٹیو نہیں دے رہا کہ وہ ہمارے ساتھ ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شامل ہوں, بلکہ وہ ان
عالمی طاقتوں کو جو کہ متحرب ہیں یا شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اس پروجیکٹ کو، ان کو بھی ایک سگنل دے رہا ہے کہ بتدریج جو اسپوائلرز ہیں گلوبل لیول پہ یا ریجنل لیول پہ، ان کی کوششوں کے باوجود یہ فورم سیفلی، سیکیورلی اور کنسسٹنٹلی ڈیولپ بھی ہو رہا ہے، گرو بھی کر رہا ہے، پراسپر بھی کر رہا ہے اور ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے. اور بتدریج آپ دیکھیں 194 اگر ممالک ہیں اقوام متحدہ کے اور 150 یہاں موجود ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 2/3 دنیا وہاں موجود ہے آج سرکاری سطح پہ ان کی نمائندگی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود چین بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے حوالے سے جو تحفظات ہیں بہت سی دنیا کو، غلط فہمیاں ہیں، وہ عالمی سطح پہ وہ خود بھی اس کو دور کرے کہ جی اس میں کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے، ٹیکنالوجیکلی، پولیٹیکلی، جیو پولیٹیکلی اور اسٹریٹجکلی یہ صرف ایک انکلوسیو، پارٹیسپیٹری، پیسفل، کلیکٹیو اکنامک سیکیورٹی کا ایک نظام ہے جس میں تمام ممالک شریک ہو کے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور خود بھی اس ترقی خوشحالی کے سفر میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان اسپیسیفک کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم یہ اشور کرائیں گے فارملی اپنے وزیر اعظم کے ذریعے سے چین کو کہ ہم نہ صرف اس پروجیکٹ سے سی پیک کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، بلکہ اگر ان کے بھی کوئی سوالات یا تشویش چینی جانب سے بھی ہو تو اس کو بھی دور کرنے اور ایڈریس کرنے کا ان کو موقع ملے گا، تاکہ ہم نہ صرف یہ کہ ہم اس سے کمٹمنٹ بھی اپنی شو کریں بلکہ یہ بھی ثابت کریں کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں کوئی تبدیلیاں آتی ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اس کی ساتھ جو کنسسٹنٹ کمٹمنٹ ہے پاکستان کی تمام ریاستی اداروں کی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ریلیشن شپ اسپیشل بھی ہے، یونیک بھی ہے اور آل ویدر بھی ہے. یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو سننے کا بھی موقع ملے گا کہ 140 ممالک جو ہیں وہ سی پیک کو اور بی آر آئی کو کیسے دیکھتے ہیں. تو اور یہی چوتھا اسپیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کہ آپ کو نئے مواقع بھی ایکسپلور کرنے کے، تعاون کے، بائیلیٹری بھی اپرچونٹی ملے گی سائیڈ لائن پہ جب آپ ان لوگوں سے ملیں گے. میری اطلاعات کے مطابق صدر پیوٹن از آلسو گوئنگ ٹو کم ٹو بیجنگ. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ آپ اپنا پرسپیکٹیو دیں گے، دنیا کو اشور کریں گے، انویسٹمنٹ کے لیے کال دیں گے، پاکستان کو پریزنٹ کریں گے ایز اے لینڈ آف اپرچونٹی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ نئی اپرچونٹیز اور آئیڈیاز کو بھی آپ کو ڈسکس کرنے کا موقع ملے گا. بالکل ٹھیک. فہد صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ جب ہم پاکستان کی معیشت کی بات کرتے ہیں جو اس وقت چیلنجز ہیں، اوور آل بھی عالمی معیشت کا ساتھ بازاری کا جو ہے وہ شکار ہے، لیکن ہم اسپیشلی پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے بڑے چیلنجز ہیں ہمیں. حکومت نے بڑے امپورٹنٹ اقدامات بھی لیے ہیں جس سے معیشت ایک ٹریک پہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن آپ اس سی پیک کے منصوبے کو کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا پکچر دیکھتے ہیں پاکستان کی اقتصادیات کے حوالے سے؟ دیکھیں ٹو اسٹارٹ ود کنیکٹیوٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وین اٹ کمس ٹو بزنس. تو جو ہماری کنیکٹیوٹی تھرو دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہوگی وہ ٹو دا انٹائر ایشیا ہوگی. پھر اس میں جتنے سینٹرل ایشین ریجنز ہوں گے وہ سب اس میں انکلوڈ ہوں گے. تو اگر میں وہ پکچر جس طرح آپ مجھے کہہ رہی ہیں اگر میں وہ ڈرا کروں تو آئی ایم لوکنگ ایٹ اے پاکستان وچ از مور دین دا فرسٹ ورلڈ کنٹری، اور وہ زیادہ بہترین پرفارم کر رہا ہوگا کیونکہ ہم ہر ایک چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں گے. دیکھیں کنیکٹیوٹی اس وقت پاکستان کے لیے بڑی ضروری بھی ہے، اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا جو فیز ہمارا چائنا کے ساتھ چل رہا ہے اور سی پیک کے تھرو جو چل رہا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس وقت بزنس اور اکنامک ریزنس کی وجہ سے. دیکھیں اگر ہمیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانے کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے، جیسے موٹر ویز بلڈ ہوئے تو بزنس بڑھے، کاروبار بڑھے، اور جو جتنے بھی شہر تھے، جب ہم اربن ٹاکنگ کرتے ہیں کہ اربن سٹیز آئیں گی تو ہمیں اربن سٹیز کو پریزرو بھی کرنا ہے، ان کی باؤنڈریز بھی ڈرا ہونی ہے. اگر ہم اسی طرح کام کرتے رہیں گے تو ہم شہروں سے نکل کے دیہاتوں میں بھی بہتری کی طرف لے جائیں گے ان کو. یہ جو فلاح ہے یہ ساری اکٹھی چلتی ہے، اور یہ جو چائنا کا پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے ہم اس کو ایسے اس سائڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح صدر صاحب ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس وقت موجود ہیں وہاں، a lot of new business possibilities بھی باہر آنے والی ہیں. کچھ میرے نیوز کے مطابق he's meeting a lot of business persons, he's addressing to the entrepreneurs. اور دیکھیں اگر ہمارے پڑوسی کے ساتھ کاروبار بڑھتا ہے تو I think it's the most easiest and the best and most efficient way جس میں ہم پرفارم کر سکتے ہیں، ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم امپورٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنا جو امپورٹ بل ہے، کیونکہ پاکستان has become an independent import country،
تو ہمیں اس کو آہستہ آہستہ ریڈیوس کر کے لیکن فاضل صاحب آپ ایکسپورٹ کی طرف سمجھتے ہیں کہ آنا ہم جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہماری پوزیشن ہے, ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں, پاکستان کی تیاری ہے؟ دیکھیں ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اس گورنمنٹ میں, وہ SIFC کا تشکیل تھا. ایگزیکٹلی. تو SIFC جب اس میں انوالو ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی اب وی آر ریڈی, ہماری پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, صرف پروونشل سطح پہ نہیں ملکی سطح پر. اور جب ہمارے پرائم منسٹر آفس سے ڈائریکٹ انیشیٹوز ایشو ہوں گے, ون ونڈو کا انعقاد ہوگا, تو یہ آٹومیٹکلی ایک بڑی بہترین فضا بن جائے گی. اور آئی تھنک, اور میں دیکھ بھی رہا ہوں ایز اے بزنس پرسن, ایز اے چیمبر آف کامرس, ہم آبزرو کر رہے ہیں اس چیز کو کہ پچھلے 3-4 مہینوں سے جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہمارا ہے, ایک تو وہ بڑھ گیا ہے, اور دوسرا انٹرسٹ میں بڑی زیادہ جو ہے نا فلو آ رہا ہے. اور ویسے بھی فاضل صاحب وزیر اعظم کا آئی گیس وہاں پر موجود ہونا خود اس بات کی ضمانت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریڈی ہے لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے, پاکستان وہ آئیں, اور اگر کسی قسم کے تحفظات بھی ہیں تو پاکستان اس کو بھی دیکھے گا. ایوب سنبل صاحب سر, میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی. آج کی وزیر اعظم کی جو مصروفیات ہیں میں چاہوں گی ذرا اس کا آپ احاطہ اگر کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے. آج جو سب سے اہم جو ہوگا, یعنی کہ جو پریزیڈنٹ شی کی سپیچ ہے, دیٹ از سم تھنگ لائک دا فلیگ شپ. مطلب وہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے نیکسٹ 10 ایئر کا جو ہے ایجنڈا ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا وہ دینا ہے, جس میں انہوں نے ملٹی پولر ورلڈ جو ان کا ایک کنسیپٹ ہے, اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ اور یہ تمام چیزیں جس کی غیر قیمتی ہیں پریزیڈنٹ پوٹن ہے یہاں پہ, اور ایک ملٹی ورلڈ آرڈر کا جو کنسیپٹ چائنا دیتا ہے تھرو BRI, وہاں پہ ان کی جو شمولیت ہے ایک پاکستان کی بھی ایک کمٹمنٹ ہوگی, اور جو پارٹیسپیشن ہے وہ اس کو اکنالج کرے گی کہ پاکستان چائنا کا جو ملٹی پولر ورلڈ ہے وہ اس کو اکنالج کرتا ہے. ایسٹرن ورلڈ آرڈر بھی اس کو کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق کی جانب سے جو ابھار آ رہا ہے, اور جس طریقے سے چائنا اپنا ایک میسج دے رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ اب جو مغربی مالیاتی کنٹرول تھا وہ اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈاؤن فال ہے, کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مغرب جو ہے وہ جب مالیاتی اڈالوں کے تھرو مینیپولیشن اور ایکسپلوٹیشن جو کرتا ہے وہ بھی اس کا ڈاؤن فال ہوگا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہوں گی جو آج جو ہے وہ جس میں پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ اپنی جو لائن دیں گے اپنے BRI کے حوالے سے, کیونکہ ان کی یہ 10 ایئر کمٹمنٹس اور یہ جو آؤٹ کم ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. اس میں آپ BRI دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک دیکھ رہے ہیں, اس میں برکس ہے, اس میں SCO ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جس نے دنیا کے اوپر جو ہے وہ ایک ایکول اور ایک شیئرڈ فیوچر کا جو کنسیپٹ ہے وہ پریزیڈنٹ شی نے جو دیا ہے. اور جو اس سال جو تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو تھیم ہے وہ ہائی کوالٹی بیلٹ اینڈ روڈ کوآپریشن ٹوگیدر فار دی ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی. تو جو تھیم ہے یا جو نیش ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ جو پنچ لائن ہے اس کی, وہ بیسیکلی جب شیئرڈ فیوچر پہ آتی ہے تو وہ جو کیپیٹلسٹ اور وہ مالیاتی طاقتیں جو کہ مختلف ممالک کا استحصال کرتی ہیں, اس حوالے سے ان کا ایک ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر کا آج کا جو شیڈول ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ جو کل سائڈ لائنز ایونٹس ہیں, اس کے علاوہ انٹریکٹیو سیشن ہے, وہ تو کل جو ہوں گے اس میں بھی کافی زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی پاکستان کی. اچھا ایوب صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ وزیر اعظم کی 1-on-1 ملاقات کیا آج ہی متوقع ہے؟ اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی چائنیز حکام کی طرف سے یا پاکستانی اتھارٹیز کی طرف سے کوئی ایسی جسے کہتے ہیں پریس ریلیز یا کوئی ایسی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, لیکن مے بی کل کوئی ایسی ملاقات متوقع ہو. اچھا ایوب صاحب جو معاہدات ہونے ہیں جن پر دستخط ہونے ہیں دونوں ممالک کے مابین جو کہ تعاون کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں, وہ کون کون سے معاہدات ہیں جن پر دستخط متوقع ہیں؟ اس پہ جو زیادہ تر تو وہی چیزیں ہیں جو کہ جو پاکستان CPEC کی جو تعطل کا شکار ہیں, اور اس حوالے سے جو مزید جو ہے جو نیکسٹ ایکسٹینشن فیزز ہیں جو BRI کے ہیں یا جو باقی جو گوادر میں جو چیزیں چل رہی ہیں یا ML1 ہے, اس حوالے سے مزید جو ہے کچھ انیشیٹو جو ایگریمنٹس ہیں یا جو مختلف MOUs ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ یادداشتوں کے اوپر دستخط متوقع ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایوب سنبل صاحب, آپ نے بیجنگ سے ہمیں جوائن کیا. گاہے بگاہے ہم آپ سے ڈیٹیلز بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب 10 سال مکمل ہو گئے, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگر سمپل سے میں آپ سے سوال پوچھوں, پاکستان نے کیا پایا اور چین کو کیا ملا اس سے اب تک 10 سال کی کمپلیشن سے؟ دیکھیے 10 سال میں جب ہم اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں, تنقیدی جائزہ لینا چاہیے اس کے لیے, تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. ہم نے بہت سارے کام اس پہ کیا. فار ایگزامپل جب یہ سوال پوچھتے ہیں آپ کہ جی اس کا ایک اگر جائزہ ہے تو کیا ہے, تو میرے خیال میں جو فیز 1 کے جو پروجیکٹس تھے ان میں نیرلی 75% کام ہوا ہے. آپ کی دیکھیے 600 کلومیٹر کے قریب روڈ بنی ہے انفراسٹرکچر میں, آپ کی 8000 کے قریب میگا واٹ جو ہے نا وہ نیشنل گرڈ میں شامل ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک بزنس تو شروع ہوا ہے, دے کلیم کے 1.5 لاکھ سے زائد ڈائریکٹ جابس بھی ملے ہیں.
تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا بہت اچھا فائدہ ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو فائدہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ فیز 2 ہے، جس کو ہم انڈسٹریلائزیشن فیز کہتے ہیں، جس کے لیے چائنیز انڈسٹری نے یہاں ریلوکیٹ ہونا ہے اور ہماری انڈسٹری کو ایک نئے ریوائیو ہونا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھنی ہیں، ہماری انڈسٹری ریوائیو ہوگی، اور اس میں امپلائمنٹ کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ اس کا جیسا فات بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کی انڈسٹری میں بہت ساری اس کی ریوائول کی گنجائش ہے جو چین کی مدد سے ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے جیسا کہ پرائم منسٹر گئے ہوئے وہاں پہ، آپ نے چین کو اور باقی دنیا کو بھی، یہ صرف دیکھیے چین نہیں ہے، آپ نے انویسٹر کانفیڈنس کے لیے صرف چین کو ٹارگٹ نہیں کرنا، پوری دنیا کو کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے پاکستان ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ بزنس اور ٹریڈ کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ ہو۔ اب انیبلنگ انوائرمنٹ کی بہت ساری مختلف لوگوں کی مختلف ڈیفینیشن ہے۔ اب فار ایگزامپل ابھی میں آف کیمرہ یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کو اسٹیبلٹی لانی ہے، اسٹیبلٹی مینس کنسسٹنسی لانی ہے پالیسیز کے اندر، اور ٹھہراؤ لانا ہے اپنے گورننس کے اندر، اس سے انویسٹر میں کانفیڈنس آئے گا۔ دوسرا آپ کو سیکورٹی انشور کرنی ہے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، اور متعلقہ ادارے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک دم انویسٹر کو کوشش کر دیتی ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ کسی ملک کے ساتھ بزنس کرنے سے کترانا شروع ہوتے ہیں۔ تیسری جو امپورٹنٹ، یہ فاض بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، از اے بزنس مین، کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس اینڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت امپورٹنٹ ہیں ان آرڈر فار اس ٹو ریوائیو آر انڈسٹری۔ یہ اس میں کوئی دو شک نہیں ہے، مطلب میں بھی اگر تھوڑی سی اس کا یہ کہوں کہ گزشتہ 10 سالوں میں ہم ون ونڈو نہیں کر پائے، تو اس کی کیا وجہ تھی، ہمیں کیوں نہیں کر سکے ہم؟ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایسی رکھنی ہوگی جو عام انڈسٹریل، ایک مڈل ٹیئر انڈسٹریل اس کو بھی پاکستان میں اٹریکٹ کرے۔ تو میرے خیال میں ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہوتے ہیں، ابھی میں چونکہ چین پہ کام کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ چینی بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں پاکستان میں، بہت محبت کرتے ہیں، میں تو ان سے چونکہ ملتا ہوں تو بعض اوقات امبیرسنگ حد تک محبت کرتے ہیں وہ، تو اس کو ٹرانسفارم ہم کب کر سکیں گے پریکٹیکل کچھ اچیو کرنے میں، جب ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں گے۔ تو میرے خیال میں اس طرح بھی بہت ساری، جیسا نے انویسٹمنٹ کونسل کی بات کی، وہ ایک سٹیپ ہے، لیکن آپ نے دنیا کو ایشور کروانا ہے کہ آپ کے ہاں جو سسٹم ہے اٹ از ویری بزنس فرینڈلی، اٹ از ایسا ہے جو آپ کے لوگوں کے ایسٹس، ان کی جان و مال، دیکھیے جب انویسٹر آئے گا اس ملک میں تو کیا ایکسپیکٹ کرے، وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ ہز ایسٹ از سیف، ہز لائف از پروٹیکٹڈ، اس کو اگر کوئی پرابلم بنتی ہے تو اس کا جو جوڈیشل سسٹم ایسا ہو کہ اس کو فوری طور پہ ریلیف ملے۔ تو لوگ دیکھیے، کوئی بھی شخص جس کے پاس ہی ہیز ویلتھ، اس کے پاس $1,000,000 ہے، وہ ایسے ملک کو دیکھے گا یا ایسی جگہ انویسٹمنٹ کرے گا، یہ کامن سینس کا کوشچن ہے کہ وہ ایسی جگہ کرے گا جہاں پہ اس کو ساری اس کے بزنس کو، اس کی ایسٹس کو ایک پروٹیکشن ہو، اور اس کے گینز بھی ہوں۔ ڈیفینیٹلی اب اس کو گینز ہوں گے تو ان ٹرمز ہمیں بھی گینز ہوں گے، ہمارا جو ہمارے ملک میں کر رہا ہوگا تو ہمیں بھی اس کے گینز ہوں گے۔ تو میرے خیال میں سی پیک پہ بہت وار فوٹنگ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سی پیک کو ایک بہت اچھا وینچر بنانے کے لیے ہمیں وار فوٹنگ پہ کام کر کے ہمیں اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تاکہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں، اور بزنس کمیونٹی اور کوئی شخص بھی جو انویسٹمنٹ کرے گا، دے ویری پریکٹیکل اینڈ ویری پریگمیٹک ہوتے ہیں وہ، ان کو تو میرے خیال میں ابھی جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انفراسٹرکچر، انرجی، یہ G2G ممکن تھے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ممکن تھا، بٹ اب جو انڈسٹری ہے وہ B2B ہے۔ آپ نے ایک عام بزنس مین کو بتانا ہے کہ یو کنیکٹ ود آر بزنس مین، اور دیکھیں گے یہاں اس ملک میں کیا اچھا ہو سکتا ہے۔ زبردست، ٹھیک۔ اچھا محمد علی صاحب سے 10 سالہ جو سیلیبریشن ہے، اس کو آپ اگر تھوڑا تنقیدی میں چاہوں گی اس حوالے سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا بہت فاسٹ ٹریک پر کام کرتا ہے، بہت زیادہ فوکس ہے، پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے۔ کیا ہم ان کی سپیڈ کے ساتھ کوپ اپ کر پائے ہیں، یا کچھ کمی کوتاہیاں ہماری طرف سے رہ گئی ہیں جو اب انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اہم سوال کیا۔ دیکھیے، یہ اس کو دو اعتبار سے بالکل آبجیکٹیولی اور حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا جامعہ احاطہ کیا، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، چائنا ایک رائزنگ ورلڈ پاور ہے، تو اس کا اسٹیٹ کرافٹ، اس کی پالیسیز، اس کا قومی مزاج، اس کے اداروں کا آرگنائزیشنل کلچر، اس کی دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کا طریقہ، وہ بھی ایک ورلڈ پاور کے مطابق ہے۔ اسی لیے وہ 1.5 ارب انسانوں کو غربت سے نکال کے خوشحال بھی بنا دیا ہے، اس نے صحت مند بھی بنا دیا ہے، اور جو ٹریڈیشنل
200 سال سے ویسٹ میں پاور اور ویلتھ کی کنسنٹریشن تھی اس کو تشویش میں بھی مبتلا کر دیا اور حیرت میں بھی مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر مغربی طاقتیں جو جمہوریت, انسانی حقوق اور ترقی اور خوشحالی کے سمبل کے طور پہ اپنے آپ کو سمجھتی تھیں, ان کے لیے بھی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک گروتھ اور امپروومنٹ ان دا کوالٹی آف لائف کا جو ماڈل, پیسفل ڈیولپمنٹ کا ماڈل, ایکسپلوئٹیٹو اور انٹرونشنسٹ ماڈل نہیں ہے یہ. اس کے باوجود چائنا نے جو کامیابی حاصل کی ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج 150 ممالک کیوں اس کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ایک پیسفل اور انکلوسیو ماڈل ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی طرف کہ ہم نے کیا کرنا ہے, جو آپ کا بہت اہم سوال ہے کہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکیں. دیکھیں, ایک بات کو کنسیپچولی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چین ایک انڈسٹریلائزڈ پاور بن چکا ہے. پہلے ایک ایگریرین سوسائٹی تھا, تو اس نے ٹرانسفارم کیا ہے اپنے کلچر اور سسٹم کو. ٹھیک ہے, تو کیا ہم بھی ایگریرین سے انڈسٹریلائزڈ سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا ہیومن ریسورس, ہماری یونیورسٹیز, ہماری لیبارٹریز اور ہمارے انسٹیٹیوٹس جو ہیں اس کوالٹی کا ہیومن ریسورس, اس اسکل سیٹ کا وہ پیدا کر رہے ہیں کہ اگر چین کی طرف سے انویسٹمنٹ آتی بھی ہے تو اس کو وہ اپرچونٹی میں, امپلائمنٹ میں, ویلتھ میں, ویلیو ایڈڈ, کمپیٹیٹیولی پرائزڈ, اٹریکٹیو پروڈکٹس میں کنورٹ کر سکیں. تو اس کے لیے آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, انہوں نے 3 فیکٹرز بتائے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سیکیورٹی اور کنسسٹنسی آف پالیسی. میں چوتھا فیکٹر ایڈ کر رہا ہوں جو میرے خیال میں ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کوالٹی آف ہیومن ریسورس. آپ کی آبادی جو ہے, نوجوان, آپ کے ملک میں کروڑوں جو نوجوان رہتے ہیں, کیا وہ تیار ہیں, کیا ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹی ان کو وہ ہنر, وہ کانفیڈنس, وہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے سیکنڈ فیز میں اس کو وہ اپرچونٹی میں کنورٹ کرے, وہ تیار بیٹھے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا پلاننگ کمیشن ہے اور آپ کی جو سی پیک کے ریلیٹڈ اتھارٹیز ہیں, آپ کا جو ایس آئی ایف سی ہے, ان سب کی کوارڈینیشن ضروری ہے. یہ جب انویسٹمنٹ آتی ہے تو یہ صرف پیسہ نہیں آتا, آپ کا انسانی جو آپ کی افرادی قوت ہے وہ آپ کے پلان کا پارٹ ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو صرف روڈ بننے سے اور بجلی گھر لگنے سے تو ترقی نہیں ہو جائے گی. کیا وہ جس جگہ سے جو پروجیکٹس لگ رہے ہیں وہاں کی لوکل جو ہیومن ریسورس ہے, ان قصبوں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں لوگ تیار کیے جا رہے ہیں, ان کی یونیورسٹیز اور کالجز میں وہ کورسز اور سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں کہ یہاں اگلے 5 سال میں یہ انڈسٹری لگنے والی ہے, اس کے لیے ہم یہیں سے ہیومن ریسورس پہلے سے تیار کریں. تو اس کے لیے آپ کو ویژن بھی چاہیے, کوارڈینیشن بھی چاہیے, کنسسٹنسی بھی چاہیے. بالکل بالکل, بہت اہم آپ نے بات کی ہے. اچھا فہد صاحب, میں ذرا لوکل انویسٹرز کی طرف آؤں گی. وزیر اعظم جہاں بھی گئے ہیں, UNG کے فورم میں بھی گئے ہیں, وہاں پر بھی انہوں نے بات کی, تو انہوں نے انٹرنیشنل جو سرمایہ کار ہیں ان کو دعوت دی کہ پاکستان آئیں. لیکن میں سی پیک کے حوالے سے جو ہمارا لوکل انویسٹر ہے اس پر آنا چاہوں گی کہ ابھی ہمارا لوکل انویسٹر سی پیک سے اب تک کہ کوئی فائدہ اٹھا سکا ہے, یا وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ انفراسٹرکچر چاہیے تھا, وہ بنا دیا گیا ہے. کیسے ہمارا لوکل انویسٹر اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بڑھا سکتا ہے؟ ایسے بھی اس کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اٹس ون آف دا ویری پینفل سوال جو آپ نے پوچھا. ایک بڑا درینہ مطالبہ رہا لوکل انویسٹرز کا گورنمنٹ سے کہ سی پیک بھی جب لانچ ہوا تو پہلی جو مراد ملنا شروع ہوئی وہ بیرونی کاروباریوں کو ملی اور انٹرنلز کو نہیں ملی. اسی طرح جب ایس آئی ایف سی اب لانچ ہوئی تو ایس آئی ایف سی نے بھی پہلی بات فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پر گئی. تو اگر کریٹیکل انالیسس کیا جائے تو ڈیفینیٹلی جو لوکل انویسٹر ہے وہ اس وقت تھوڑا ڈسکریجڈ ہے اس بات سے کہ وہ مراد لوکل انویسٹرز کو کیوں نہیں اویلیبل, کیونکہ لوکلی وی ہیو اے لاٹ آف منی. بات یہ کہ ہمارے پاس پیسہ ضرور ہے, ہمارے پاس بالکل کچھ چیزیں کم ہیں, جس طرح سر نے فرمایا ہیومن ریسورس کی ہمارے پاس فقدان ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو ہمارا لوکل انویسٹر ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے. لیکن جب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے ورسز جب اس نے ریپیٹریٹ کرنا ہے اپنا سارا پیسہ, تو وہ ڈالرز کی صورت میں باہر بھی تو لے کے جائے گا. لیکن لوکل انویسٹر باہر نہیں لے کے جائے گا, جبکہ وہ امپلائمنٹ بھی کریٹ کرے گا, وہ ایکسپینشن بھی کریٹ کرے گا, وہ لوکلی اس چیز کو مزید ایکسپلائٹ کرے گا اسکل سیٹ کو. تو یہ سب سے ضروری چیز اس میں یہ سمجھوں گا. اور آن دا ادر اینڈ میں کہوں, آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم نے کیا پایا سی پیک میں,
تو اگر میں چائنیز کوآپریشن ود پاکستان کی بات کروں تو تقریباً 9 SEZs ہم نے پائے, 9 اسپیشل اکنامک زونز بنائے جہاں انڈسٹریز بن رہی ہیں. کچھ اکنامک زونز جو ہیں وہ سلو ہوئے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایگریکلچر سے موو ہوئے ٹو انڈسٹری. ہم ابھی بھی ایگریکلچر ملک ہیں. اگر آپ پاکستان کی اوریجنل حالت میں جائیں 47 سے بھی اگر ہم اس کو کنسیڈر کرنا شروع کریں تو ہم ایگریکلچر ہیں. ہم نے اس میں ٹرانسفارمر ٹیکنالوجی نہیں لیا, ہم نے اپنے لوکل فارمر کو اس لیول تک نہیں پہنچایا. لیکن ابھی جو گرین انیشیٹو پاکستان کا شروع ہوا ہے جس میں ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں بہتر سیڈ اور بہتر پانی دینے سے کس طرح اس چیز کو کلٹیویٹ کرنا ہے, ییلڈ پر ایکر کو بڑھانے سے ہم ایکسپورٹس میں بہتر ہو سکتے ہیں, ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. سیکنڈلی میں بات کروں گا کہ جب ہم انرجی کرنچ کی بات کرتے ہیں پاکستان جس کا سب سے بڑا شکار ہے اور جو سب سے بڑا کاسٹ پش انفلیشن ہے ہمارا, اس میں بھی چائنا نے ہماری خاطر خواہ جو ہے ہیلپ کی ہے. 21 انرجی پروجیکٹس وہ لگا چکے ہیں, 22 روڈ کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس لگا چکے ہیں. ہم گوادر کی صورت میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ دیکھ رہے تھے اور اتنی بڑی ادھر ہائپ تھی کہ ہم سب گوادر جائیں اور وہاں پورٹ کے اوپر انویسٹ کریں, لیکن ڈیو ٹو سم انسٹیبلٹی ریزنس وہ ختم ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے, ہم واپس بہتری کی طرف, پازیٹیوٹی کی طرف جائیں. اور اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف رہیں گے تو آئی ایم پریٹی شیور, دیکھیں یہ دنیا جو ہے اب چھوٹی ہو گئی ہے, اب ہم گلوبل سٹیزنز ہو گئے ہیں. اب 1 منٹ کی خبر جس طرح چائنا سے ابھی ہم براہ راست ہیں تو تھوڑا عرصہ پہلے یہ نہیں تھا. ہر چیز اب براہ راست ہے, تو ہمیں میک شیور کرنا ہے کہ ہم اپ ٹو دا اسپیڈ رہیں. ٹھیک ہے, چائنا کے ساتھ اپ ٹو اسپیڈ رہنے کے لیے ڈیفینیٹلی وی نیڈ اے بیٹر اسکل سیٹ. ہمیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں رائٹ ریسورس کو رائٹ انسانوں کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ دا گورنمنٹ کہ وی ریئلی ہیو ٹو اسٹیپ اٹ اپ, اور اس میں اسٹیک ہولڈرس کو بھولیں مت, اپنے پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرس کو مت بھولیں. وی آر دا پیپل, دا پرائیویٹ بزنس مین آر دا پیپل دیٹ نو ہاؤ ٹو برنگ ان منی, دیٹ نو ہاؤ ٹو میک منی اینڈ دیٹ نو کہ ہاؤ دا پالیسیز آر میڈ. تو ڈیفینیٹلی اس پہ اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ ہونا چاہیے پالیسی میکنگ کے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی اہم چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. چینی حکومت کی جانب 10 اکتوبر کو ایک وائٹ پیپر جاری ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ جو منصوبہ ہے چین اور دنیا کی مشترکہ ترقی کے لیے ہے اور جس سے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے, اور بین الاقوامی تعاون کے لیے یہ ایک نمونہ ہے. اس سے بین الاقوامی روزگار بھی بڑھے گا, لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا, دنیا کے اوور آل نقشہ بدل جائے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس منصوبے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے؟ اب 140 سے زائد ممالک کے سربراہان وہاں موجود ہیں, صدر شی جن پنگ ان کو اس کا حصہ بننے کی دعوت بھی دینے جا رہے ہیں. اوور آل جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس خطے میں اور اوور آل دنیا میں, کیا دنیا تیار ہے؟ دیکھیے دنیا, جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو 40 ممالک وہاں موجود ہیں اور 30 سربراہان بھی موجود ہیں مختلف اداروں کے, تو دیٹ مینس دنیا انٹرسٹ تو لے رہی ہے. دلچسپی تو چائنا کی جو گلوبل ویژن ہے اس کے اندر ان کا انٹرسٹ تو ہے. میں آپ کے سامنے 2 جیسا آپ نے رکھی میرے سامنے فگر میں بھی رکھتا ہوں. ابھی آپ کو نا دیکھیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ گزشتہ 10 سال میں $800 بلین خرچ ہوئے. ٹھیک ہے, اور جو پلان ہے وہ $1.2 ٹریلین کا ہے. 3000 پروجیکٹس ورلڈ وائڈ ہوئے, جس میں سی پیک کے بھی اگر 22 کر لیں آپ 25 کر لیں. پاکستان نے $800 بلین میں سے صرف $25 بلین پاکستان میں خرچ ہوئے سی پیک کی مد میں. یو سی کہ چائنا کی اسپینڈنگ کیا سوچا ہوا ہے انہوں نے کیسے خرچ کرنا ہے اور دنیا میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور ہم کتنے جو ہے وہ ہمیں کتنا, یعنی اگر 800 بلین میں سے اگر صرف ہم 25 بلین کر سکے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہمیں بہت ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1. چائنا کی اگر امپورٹ دیکھیں تو وہ ایک معتاد اندازے مطابق $3 ٹریلین ہے پر اینم چائنیز امپورٹ. ہماری جو چائنا کا ایکسپورٹ ہے وہ ہے $5-6 بلین کے ساتھ قریب ویسے ہے, کچھ فگرز اونچ نیچ ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں اگر $3 ٹریلین میں سے ہم چائنا کو ایکسپورٹ کیوں نہیں کر پا رہے جو چائنا امپورٹ کرا ہے دنیا سے. ہم تو نزدیک بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ہم اسکل جو ہے وہ ہم شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ دنیا میں ابھی صرف میرا جو ایک اور جو سوال ہے نا کہ دنیا اس کو کیسے دیکھتی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ جو گلوبل پرسیپشن ہے نا جی کہ چائنا کو کنٹین کیا جا سکے گا. کیسے کنٹین کیا جا سکے گا جب چائنا کے اسٹیکس 140 ملکوں میں ہوں گے, جب 70 ملکوں میں چائنا فزیکلی موجود ہوگا, اس کے ایسٹس ہوں گے وہاں پہ, کیسے ہوگا یہ؟ تو یہ کنٹینمنٹ کا کانسیپٹ تو اٹ سیلف وہ کوسچنیبل ہو جاتا ہے. تو دنیا چائنا میں انٹرسٹ لے رہی ہے,
अब देखिएगा कि अच्छा अब चाइना की है कि मैं समझता हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब चाइना बात करता है तरक्की की, कॉमन डेस्टिनी, शेयर्ड फ्यूचर, तो वो एक ऐसा नारा लेके चल रहे हैं, ऐसा स्लोगन लेके चल रहे हैं जो दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा ये साइड बाय साइड वो अपने नारे को प्रैक्टिकली उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं विद देयर इकोनॉमिक टूल, जो कि लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक टूल शायद सम स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं चाइना की दुनिया में। लेकिन चाइना बहुत सक्सेसफुली मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की लीडरशिप में चाइना बहुत विजनरी स्टेप्स ले रहा है दुनिया के उसको करने के लिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं दिस इज गोइंग टू बी चाइनीज़ ऑर्डर और ईस्टर्न ऑर्डर, जैसा यूसुफ ने बात की। मेरे ख्याल में ये चाइना इसी इंटरनेशनल ऑर्डर को, क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो चाइना सपोर्ट भी करता है, तो एक बहुत खूबसूरत दुनिया का तस्वर देने जा रहा है चाइना, जो कि और चाइना ने कहा हेयर वी आर, आप इससे फ़ायदा उठाएं। और पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि चाइना में जो पोटेंशियल है हमें हेल्प करने का, हमारी इकॉनमी को सपोर्ट करने का, उससे फ़ायदा उठाएं। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना चाहिए कि जो 2-3 ट्रिलियन डॉलर की इंपोर्ट चाइना कर रहा है उसमें $100 बिलियन हमारी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए आपको स्किल चाहिए, उसके लिए आपको क्वालिटी, दे आल्सो टॉक ऑफ क्वालिटी डेवलपमेंट, तो वो आपको क्वालिटी चीज़ें करनी पड़ेंगी तब आप उसके साथ। अगर वो $800 बिलियन खर्च कर चुके हैं BRI के 3000 प्रोजेक्ट्स पे, तो आपके पास उन्होंने खर्च क्यों नहीं किया, आप क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाए। तो ये सिर्फ ये होगा कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होगा, इनको उस पर काम करना होगा इन ऑर्डर फॉर us to attract people in our country, ताकि हम ये आगे बढ़ सके। दुनिया को चाइना की तरफ अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। मैं चाइना बहुत तवातर से जाता हूँ, तो मेरा ख्याल ये है कि नेक्स्ट 100 years चाइना ऑल ओवर। गुड। अच्छा मोहम्मद अली साहब, सर एक तो पॉइंट ऑफ व्यू सर ने रखा, दूसरा एक चीज़ ये भी हमने देखी कि CPEC मंसूबा जब शुरू हुआ तो बहुत सी ऐसी कुव्वतें कार फरमा रही जो इसको सबोताश करने में अपना पूरी जान लगाती रही। हमने देखा कि चाइना के इंजीनियर्स को जिस तरह से निशाना बनाया गया, दोनों ताल्लुकात पर रखना डालने की कोशिश की, गो कि वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन बहरहाल ये कोशिश जारी रही और है भी। एक तरफ हमारे भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से जो हमारे ताल्लुकात की नौयत है और जो उसके असरात है खित्ते पर, वो भी हम जानते हैं। पाकिस्तान इन चैलेंजेस के लिए भी तैयार है, उसने ये भी पॉलिसी अपनी बनाई है, हिकमत अमली बनाई है कि ये चीज़ें भी असरअंदाज ना हो इस मंसूबे में। अगेन बहुत अहम सवाल है आपका। देखें, पहले तो समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि चाइना तो एक इंक्लूसिव, पीसफुल, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का मॉडल दुनिया के सामने पेश कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से बाकी तमाम जो ताकतें हैं वो इसको इस तरह नहीं देखती हैं। और कई ताकतें जो हैं जिस तरह कंटेनमेंट की बात करती हैं, अब जो नई मुस्तामिल जो टर्म यूज़ होती है वो डीकपलिंग की यूज़ होती है। ठीक है, तो अब आपको जो कंपटीशन है चाइना को, जिस तरह इन्होंने भी हवाला दिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का, तो चीन और रूस जो 2 ग्रेट पावर्स ऐसी हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो कि मल्टीपोलर सिस्टम को एडवोकेट करती हैं और वो बिलीव करती हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बाइपोलर या यूनिपोलर के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा पीसफुल है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है पूरी दुनिया को तरक्की, खुशहाली, टेक्नोलॉजी, वेल्थ को शेयर करने के लिए। ये तो बुनियादी उनकी आइडियोलॉजी है ये। अब दूसरी तरफ आते हैं तो आपको जो चैलेंज है चाइना को वो 4 डोमेन्स में है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक डोमेन में, जिसमें आप G7 की बात करते हैं, देखें यूरोपियन यूनियन की बात देखें तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होता है, अफ्रीका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप चाइना के साथ ताउन ना करें। तो ये पाकिस्तान स्पेसिफिक बात की मैं लार्जर पिक्चर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान कोई यूनिक कंट्री नहीं है इस लिहाज से कि हमें भी हो सकता है कुछ प्रेशर या एक्सपेक्टेशंस का या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो हम शेयर भी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो डीकपलिंग का है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन है, उसमें अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो लास्ट अक्टूबर पे पेश की थी, उस पे उसने चाइना को अपना सबसे बड़ा हरीफ कहा था। ठीक है। और उसके लिए वो डिस्करेज करता है अपने हलीफों को कि आप चाइना के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंडस्ट्रियल एक्सेस और टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस ना करें। तो इन चैलेंजेस को भी पाकिस्तान को फ्यूचर को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की हम टेक्नोलॉजी तो ले रहे हैं चाइना से, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट मार्केट जो बड़ी है वो अभी भी वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर जो डिस्कशन है इसका सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद हम आपको लिए चलेंगे न्यूज़ स्टूडियोज़ के बाद। ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है इसका सिलसिला जारी रहेगा। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप हमारे साथ रहिएगा।